जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त ख़बरों से भरा पड़ा है। इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि ये सोचने पे मजबूर हैं कि क्या खबर सामने लाएं और किसे पीछे धकेल दें। इस वक्त अदम एतमाद के हवाले से सबसे अहम चीज़ है कि इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत से सिरकते जा रहे हैं और ये मामला वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत परेशान किए हुए है। हम इस पे बात करेंगे, वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं। अपने तो वो पार्टी के लोगों को कह रहे हैं, MNAs को कह रहे हैं आपने घबराना नहीं है, लेकिन क्या वज़ीर आज़म घबरा चुके हैं? वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं? ये बात कौन कर रहा है? वज़ीर आज़म ने क्या अपने करीबी लोगों से इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू भी की है? और अगर MQM और काफ लीग छोड़ के जाती हैं PM को और BAP के एक हिस्सा PM को छोड़ के जाता है तो PM ने क्या सोच रखा है? बड़ी अहम कहानी हम आपके सामने लेके आएंगे इस वीलाग में। उसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट, वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत जो है उसको एक और सेटबैक मिला है, और वो सेटबैक मिला है कि मोहसन जमील बेग जो हैं ऑनलाइन जना के चीफ एडिटर, उनकी दरखास्त ज़मानत आज मंजूर कर ली गई है। और जब मैं इस वक्त आपसे मुखातब हूँ तो वो अडियाला जेल से भी रिहा हो चुके हैं। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट आई। और फिर आज फीका ऑर्डिनेंस के हवाले से अदालत में केस की समाअत हुई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके इत्तेहादी जो हैं, जिनके दरमियान खलीज पहले से मौजूद थी, खास करके दो इत्तेहादियों की बात करूं, मुस्लिम लीग काफ और उसके साथ MQM, वो खलीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और उसका फ़ायदा जो है वो अपोजिशन उठा रही है। दूसरी जानब यूं लग रहा है इत्तेहादियों को कि वज़ीर आज़म की अपनी पार्टी भी तितर बितर हो रही है, वज़ीर आज़म की अपनी पार्टी के लोग भी मुत्तहिद नहीं है। तो इत्तेहादियों ने, जो पहले मैंने अपने एक वीलाग में बताया था कि जब तारक बशीर चीमा ने मुलाकात की थी वज़ीर आज़म इमरान खान से, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ये एक शर्त है कि अगर आपके अपने 15 से 20 लोग टूट गए तो फिर हम पे भी उम्मीद ना रखिएगा, हम भी अपना सियासी फैसला करने में आज़ाद होंगे। और आज अगर इस्लामाबाद की डेवलपमेंट्स, तो उस बाद में आते हैं कि वज़ीर आज़म को अहम ICC का इजलास करना पड़ा, उन्हें पार्लियामेंट लाजिज जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? लेकिन एक डेवलपमेंट लाहौर से भी हुई है। लाहौर से जो डेवलपमेंट हुई उसकी बात करें तो हमजा शहबाज जो हैं वो तरीन ग्रुप के पास पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने मुलाकात की है। और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ये कोई इस तरह नहीं था कि हमजा शहबाज डायरेक्टली पहुंच गए, जो उन्होंने एक टेलीफोन कॉल की। इसके पीछे बहुत सारी मुलाकातें हैं, इसके पीछे लंदन का बड़ा अहम किरदार है, नवाज शरीफ साहब का बड़ा अहम किरदार है, अलीम खान भी वतन वापस आ चुके हैं। PM साबिक जो है नवाज शरीफ से 3 घंटे की मुलाकात के बाद, तो अब चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही हैं। आज तहरीक इंसाफ की CEC का इजलास हुआ, पहले उस पर बात करते हैं, फिर इत्तेहादियों पे आते हैं। CEC के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। मैं इस वीलाग में आपको ये भी बताऊंगा कि आया एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे खड़ी है, काले शाले कहाँ से आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन CEC की पहले बात मुकम्मल कर लें। CEC इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा आप घबराएं नहीं, अपने हलकों में जाएं, अवाम को जो है वो फाल करें, अवाम को अपनी कामयाबियां बताएं। और हमने 10 लाख 1 मिलियन बंदा जो है वो इस्लामाबाद 27 मार्च को लेके आना है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 21 तारीख को वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएगी। यानी जब अपोजिशन ने वो रिक्विजिशन जमा करवाई तो उसके 14 दिन के अंदर बुलाना था, वो पूरे हो जाएंगे और 28 को वोटिंग कराएंगे। यानी 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं, अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए 7 दिन पूरे रखे गए हैं, यानी 21 को इजलास बुलाया जाएगा और 28 को वोटिंग करवाई जाएगी। इस हवाले से 27 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा रख लिया है डी चौक में। दूसरी जानब अपोजिशन भी कहीं पीछे नहीं है। और आज मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया
کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بھی جلسہ کریں گی. ٹائم انہوں نے کہا ہم ویٹ کر رہے تھے کہ حکومت کب اعلان کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے صدر شہباز شریف، صوبائی صدر پنجاب کے رانا ثناء اللہ، انہوں نے پہلے سے ہی ورکرز کو کہہ دیا ہے کہ آپ تیار رہیں. تو یہ ایک معاملہ جو ہے 27 تاریخ کو ایک بڑا شو اسلام آباد میں لگنے جا رہا ہے. اس سے پہلے کچھ صورتحال جو وزیر اعظم کے حوالے سے ہے. وزیر اعظم کو ابتدائی طور پہ جو انٹیلیجنس اطلاعات ملی ہے سول انٹیلیجنس سے، اس کے مطابق اپوزیشن جو ہے وہ جو پارٹیاں ہیں وہ اتحادیوں پہ زیادہ فوکس کر رہی ہیں. آل دو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے جو ہے کچھ ایم این ایز نے رابطہ کیا ہے نون لیگ کے ساتھ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں ٹکٹ دیا جائے آئندہ الیکشن 2023 میں تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اب اس وقت حکومت جو ہے وہ بھی اور اپوزیشن دونوں کی نظر جو ہے حکومت کے اتحادیوں پہ ہے. ایک مورچہ اگر جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے آصف زرداری نے، تو دوسرا مورچہ شہباز شریف نے، اور تیسرا مورچہ مولانا فضل الرحمان نے سنبھال رکھا ہے. مولانا فضل الرحمان کے پاس خود چل کے شجاعت حسین آئے، تیمارداری کروائی اور ساتھ میں ملاقات بھی کی. اور پھر آج ایم کیو ایم اور جو پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوئی، اس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کے چلنے کا اشارہ دیا ہے. اعلامیہ جو آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایم کیو ایم کی مان لی گئی ہیں. لیکن ایک اہم ترین چیز جو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے گورنر کی. وہ کہتے ہیں کہ گورنر سندھ ہماری مرضی کا ہو، یعنی ہمارا شخص جو ہے وہ گورنر سندھ ہو. تو کب مطلب یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے جو اگلے آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے سارا کچھ کھل کے آ جائے گا. ابھی جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو اس وقت اپوزیشن کا عشائیہ جاری ہے جو شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ پہ ہے. مہمان آ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کل جو ہے وہ نون لیگ کا ایک کھانا تھا، اس میں 84 کے 84 نون لیگ کے ارکان مکمل تھے. تو اس کا مطلب ہے نون لیگ سے کوئی نہیں بھاگا جا رہا. جو وہ تحریک انصاف کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے اس کلیم کو جو ہے ڈیفیوز کر دیا کل نون لیگ کے تمام اراکین قومی اسمبلی نے وہاں پہ پہنچ کے. آج جو ہے وہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنا پڑا. وزیر اعظم پارلیمنٹ لاجز گئے، وہاں انہوں نے مکسی صاحب سے بی اے پی کے پارلیمانی لیڈر ہیں ان سے ملاقات کی ہے. لیکن اب شاید پلوں سے پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، کیونکہ جو ہماری لاسٹ بات ہوئی وہ جناب یار محمد رند سے ہوئی یا جام کمال سے ہوئی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں تو حکومت پوچھ ہی نہیں رہی، ہمارے ساتھ تو کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہی. تو وزیر اعظم کو اب جا کے احساس ہوا کہ انہیں باپ والوں سے بھی رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ باپ والوں کا باپ موجود جو نہیں ہے. تو اس لیے آپ باپ والوں سے ڈائریکٹلی طور پہ مجھے بات کرنی پڑے گی، نہ کہ کسی ایک شخص سے بات کر لوں تو باپ والے سارے مان جائیں باپ کی. لیکن اب وزیر اعظم نے جب یہ سوچا وہ گئے. آج انہوں نے وہیں پہ یعنی اب آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ لاجز میں ہی وزیر اعظم کو جی ڈی اے سے بھی ملاقات کرنی پڑی. فہمیدہ مرزا نے ملاقات کی. جب وزیر اعظم کراچی کے دورے پہ گئے تھے تو جی ڈی اے کے اول درجے کی قیادت نے ان سے ملاقات نہیں کی تھی، بلکہ ایم پی ایز ملے تھے. اب جو ہے وزیر اعظم خصوصی طور پہ آج پارلیمنٹ لاجز پہنچے ہیں. پارلیمنٹ لاجز پہنچ کے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اتحادیوں نے، یعنی باپ کے جو باپ بھی ابھی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک کو جام کمال صاحب چلا رہے ہیں، یار محمد رند صاحب چلا رہے ہیں، اور ایک کو یہ مکسی صاحب اینڈ کمپنی اور بزنجو صاحب جو ابھی بنے ہیں سی ایم بلوچستان کے. تو وزیر اعظم عمران خان کو آج جانا پڑا، بات کرنی پڑی. لیکن اب جو ساری نظریں ہیں وہ دو جماعتوں پہ ہیں، وہ مسلم لیگ کاف پہ ہیں اور وہ جناب عالی ایم کیو ایم پہ ہے. اگر ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف وزیر اعظم کو چھوڑتی ہے تو پھر تعداد کتنی رہ جائے گی؟ 7 اور 5 12 لوگ جاتے ہیں تو 179 میں سے 167 رہ جائے گا. اور اگر 167 رہ جاتا ہے تو پی ایم کو 172 ووٹس درکار ہیں، یعنی پی ایم کے 5 ووٹ کم ہو جاتے ہیں. اور پھر عدم اعتماد تو کامیاب ہو نہ ہو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا.
تو اس وقت بڑی عجیب سی وزیر اعظم کے لیے صورتحال ہے۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے وزیر اعظم نے کچھ مشورے بھی کیے ہیں، کہیں سے ایک مشورہ یہ بھی دیا گیا کہ اگر آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ جائیں، کیونکہ 28 کو جب پولنگ ہوگی، یعنی جب عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا، اس سے پہلے اعلان ہو جائے گا کاف لیگ کی جانب سے، ایم کیو ایم کی جانب سے، تو اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے یہ 27 کا جلسہ رکھا ہے۔ تو ایک بڑی تعداد کو ڈی چوک میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس فیصلے میں وزیر اعظم کا استعفیٰ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے تو وہ اس کی جو وجوہات بیان کریں گے وہ اس طرح کی ہوگی کہ جو وزیر اعظم عمران خان کوشش کریں گے کہ انہیں ایک بار پھر ہیرو بنا دے۔ وہ کچھ حقائق سامنے لے کے آئیں گے۔ اچھا، ہمیں کچھ پتہ چلا ہے کہ کچھ ویڈیوز بھی ہیں، کچھ آڈیوز بھی ہیں، اور وہ ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں ان کی بھی بات چل رہی ہے، وہ کب سامنے آتی ہیں، اور پھر کوئی ایک اہم شخصیت جو ہے جو مبینہ طور پہ چودھری نثار علی خان ہو سکتے ہیں، کیونکہ چودھری نثار علی خان بھی رابطے میں ہے، وہ کچھ لوگوں کو لے کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ شامل ہو بھی جاتے ہیں تو اتحادی نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان نے اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا منجی تلے ڈانگ پھیر لئی، انہوں نے اپنے بندے پورے کر لیے ہیں۔ اے این پی کا ایک ہے ایم این اے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جناب علی وزیر تو ویسے قید ہے، محسن داوڑ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ سارا کچھ اپوزیشن نے تو اکٹھا کر لیا ہے۔ اب جناب علی اپوزیشن کا پورا زور کاف لیگ اور ایم کیو ایم پہ ہے، اور ان کو وہ زیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جس میں انہیں کافی حد تک کامیابی نظر آ رہی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم یہ سوچ چکی ہے کہ اگر ان کو اس طرح کا کوئی سیٹ بیک سامنے آتا ہے تو پھر پی ایم ایک بڑا اعلان کریں گے، اور وہ اعلان ہوگا ڈی چوک میں، وہیں پہ جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، وہیں پہ وزیر اعظم بڑا اعلان کر کے، اور پھر وزیر اعظم جب ثابت ہو جائیں گے، اگر وہ کوئی بڑا اعلان کرتے ہیں اپنی مستقبل کے حوالے سے، وہیں سے آگے وزیر اعظم اپنی جو ہے وہ کمپین شروع کر دیں گے۔ یہ کمپین ہوگی سیاسی، اور اس کو پھر الیکشن جو اگلا آئے گا اس تک لے کے جایا جائے گا۔ اب بطور وزیر اعظم کمپین کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ پٹواریوں، وہ ایک آڈیو بھی آپ نے سنی ہوگی، جلسے بڑے ہو جاتے ہیں، پٹواری لے آتے ہیں، سرکاری اہلکار آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو جلسے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 126 دن کا دھرنا میں نے خود کور کیا تھا، اور 10 بجے جب وزیر اعظم عمران خان اس وقت جب اپوزیشن میں تھے، وہ کنٹینر پہ اس طرح ہاتھ ہلا رہے ہوتے تھے تو عمران خان صاحب کے دائیں اور بائیں صرف 2-3 لوگ ہوتے تھے، سامنے ساری چیئرز خالی ہوتی تھی۔ خیر، اب یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب میڈیا کو دبانے کا کام جاری ہے۔ جیو جنگ کے آپ نے سنا تھا اشتہارات بند کر دیے گئے ہیں، نیو ٹی وی کے بھی اشتہارات نئی بات کے بند کر دیے گئے ہیں۔ وہاں پہ حامد میر آئے، وہاں پہ طلعت حسین آئے، دونوں کے جو ہیں وہ اشتہارات بند کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اب جو وفاقی دارالحکومت میں اس وقت بات چل رہی ہے وہ یہی چاہ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے بڑے فیصلے کے حوالے سے مشورہ کرنا شروع کر دیا ہے قریبی لوگوں سے، اور اسی کوئی گیم چینجر کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم بجائے یہ کہ ان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو، وہ اس سے پہلے کچھ ایک بڑی سپیچ کر کے، کچھ ویڈیوز دکھا کے، کچھ آڈیو سنا کے، اور وزیر اعظم مستعفی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف پلانز پہ کام جاری ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اپوزیشن جو آپ کے اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو منایا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس ہم آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد